बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। और इस वक्त क्योंकि सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, काजी साहब ने अपने अख्तियारात क्या इंतज़ामिया के सामने सरेंडर कर दिए हैं। उनकी मुलाकात होती है वज़ीर आज़म से, तकरीबन 1.5 घंटे की ये मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद हेयरिंग भी होती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें आते हैं, वो एक कमीशन का ऐलान करते हैं कि 6 जजेस जो हाजिर सर्विस है उन पर आकर एक रिटायर्ड जज जिसके पास जुडिशल पावर्स नहीं होती वो आके उनकी इंक्वायरी करेगा। बिशार राजा साहब, क्या ये उस मुलाकात का नतीजा है कि काजी साहब ने अपने इख्तियारात सरेंडर कर दिए वज़ीर आज़म के सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोगल साहब। मुलाकात 1 घंटा कोई 12-15 मिनट रही है। मुलाकात में तो ज़ाहिर है वहाँ पर जो जो चीज़ें डिस्कस हुई, जो आज जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो तो 15 सेकंड में इंट्रो में बंदा बता सकता है कि क्या हुआ मुलाकात में। लेकिन मुलाकात के अंदर जो कुछ डिस्कस हुआ ना, वो वहाँ पर एक मुद्दत मुलाजमत की भी डिस्कशन हुई है। अच्छा, वो ज़ाहिर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की वो डिस्कशन नहीं हुई, कोई और मुद्दत मुलाजमत की काजी तोसी साहब की। जी काजी साहब माशाल्लाह डिस्कशन मुझे हुई। बहुत पसंद है, बहुत लाइक आदमी है। इस वक्त उनसे बेहतर कानून और आइन को नहीं जानता। बिल्कुल, मैं आपकी बात मैं से उनका कायल हो चुका हूँ 100% सर। सहमत हूँ, इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से कि और अगर आप इत्तेफाक नहीं करेंगे तो मैं आपको 20 लाख से ना काट दूंगा काजी सर। साहब ने असूल परस्ती का जो अलम है, वो फहरा, वो जो लहरा रहे हैं, वो पूरी दुनिया में उसकी 4 दहांग आलम, शर्क से लेकर गर्ब तक, शमाल से लेकर बेशक जनूब सर, तक बेशक, उसका शोरा है। बेशक, ठीक है, वो बेशक। इतने असूल परस्त है, वो इतने असूल परस्त हैं कि वो कहते हैं कि ये कमीशन क्या होता है। वो इतने असूल परस्त हैं, वो कहते हैं कि किसी वाक्य को आपने दफन करना है, खत्म करना है, तो फिर कमीशन बढ़ा दो। अच्छा, वो जुडिशल कमीशन बढ़ा दो या इंक्वायरी कमीशन बढ़ा दो। बनाती तो हुकूमत ही है ना वो जी। इतने असूल परस्त हैं, वो कहते हैं कि ये जेआईटी क्यों क्या होती है, ये जेआईटी क्यों बनाई जाती है, ये जेआईटी किस मकसद के लिए बनाई जाती है, ये जेआईटी बनाने वाले कौन है, और फिर खुद बना देते हैं जेआईटी। वो इतने असूल परस्त हैं कि वो एक तरफ कमीशन की बात करते हैं कि ये कमीशन क्यों बनाया जाता है, तो फिर वो खुद कहते हैं कि यक रुकनी कमीशन बनाया। अब देखें यार, हुआ क्या। इस पर मुत्तफिक होंगे काजी साहब तो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। मोगल साहब, मैं आपको बताता हूँ कि रात को जो इजलास हुआ, फुल कोर्ट इजलास, उसकी कहानी तो और है ना। आज भी इजलास हुआ, वो भी कहानी है। एक हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस साहिबान खत लिखते हैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इज़्ज़त माब काजी फाइज ईसा साहब को कि हमारे इख्तियारात में एग्जेक्टिव जो है वो इन्वॉल्वमेंट करती है, इंटरफेरेंस करती है, प्रेशराइज करती है अपनी पसंद के फैसले लेने के लिए। इसको रोका जाए। जनाब इज़्ज़त माब काजी फाइज ईसा साहब ये करते हैं कि उसी एग्जेक्टिव को कहते हैं, उसी एग्जेक्टिव को जिनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खत लिखते हैं, उसी एग्जेक्टिव को कहते हैं कि हजूर आप एक इंक्वायरी कमीशन बनाएं और आप इंक्वायरी करें कि ये जो कह रहे हैं ये दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ ये होता है जी कि आपका आइन का आर्टिकल 84 वो कहता है कि जो कमीशन बनाया जाता है वो रिटायर्ड जजेस पर कमीशन, वो उसको कमीशन को इख्तियार देता है कि कमीशन अगर किसी को तलब करे दौरान इंक्वायरी, वो हाजिर होने का पाबंद होता है। अगर वो ना आए तो कमीशन उसके लिए मुगल साहब वारंट गिरफ्तारी भी जारी करवा सकता है। लेकिन अब यहाँ ये है कि जिनको बुलाना है वो है जजेस। वो ये कह सकते हैं कि हमें जुडिशल इस्तिस्ना हासिल है, और जिनके ऊपर जो बैठा हुआ है वो तो बड़ा ही पाक साफ, कोई पारसा दामन, वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नाम लिया जा रहा है कि वो उसके सरबराह होंगे जो कमीशन बनाया जा रहा है, नेक नाम। अगर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का कमीशन में बन जाता है, वो एक रुकनी कमीशन, यक रुकनी नहीं नाज़रीन, शायद वो आपकी तबीयत पर ग्रां गुजरे। नहीं, आप जोर ना दें, सारे पॉजिटिव सोच। यक रुकनी, वो यार मुझे ये बताएं कि यक शुद्ध ना दो शुद्ध अगर आप कह सकते हैं तो यक रुकनी कमीशन क्यों नहीं कह सकते आप अटक गया ना, आप इस पर फोकस रहना करें, आगे चले। बैरिस्टर सरदार इजाज इसाक खान जिन्होंने खत लिखा था, वन ऑफ देम सिग्नेटरी जी,
is the nephew of Sardar Tariq Masood. یہ سوچنا پڑے گا کہیں یہ کنفلکٹ نہ ہو جائے. ناصر ملک صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے. ناصر ملک صاحب کی رشتہ داری ہے جناب جسٹس سردار میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سے. یار کس کی اب اکیلے اکیلے جائز تو نہیں ہو سکتے, رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں, ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں, یہ بھی کنفلکٹ والا کسی کو خاندان سے تھوڑی اب نکال سکتے تصدق ہیں. جیلانی صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی بن سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ سیدھا اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بنائیں کمیشن کا سربراہ. دیکھیں نا وہ بہترین ہے, اعظم نذیر تارڑ صاحب بہترین جو ہے نا وہ انکوائری کر سکتے ہیں. انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے سنی ہے آپ نے؟ میں سپریم کورٹ شکر کریں آپ نے نہیں سنی. آپ انہیں کمیشن میں تو جاتا ہوں پریس کانفرنس میں تو کوئی سوال بھی کرتا. یہاں پر دیکھیں مغل صاحب جی, یہاں آپ 64 میں پہلا کمیشن بنا تھا ایس اے رحمان. سپریم کورٹ میں جائیں نا آپ تو وہاں جو تختی لگی ہوئی ہے نا چیف جسٹس صاحبان کی, وہاں پر ایس اے رحمان کا 3را نمبر ہے. اچھا, جسٹس ایس اے رحمان اگرتلا سازش کیس کے اس کے تحقیق انکوائری کے لیے کمیشن بنا تھا, یا رکنی کمیشن. اس کمیشن کا جو حال ہوا سب کے سامنے ہے تاریخ میں. بالکل. حمود الرحمان کمیشن بنا تھا 71 میں, ماشاءاللہ, جو اس کا حال ہوا سب کے سامنے ہے. کسی کمیشن کا میمو گیٹ کمیشن بنا تھا, آپ کا ماڈل ٹاؤن ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر کمیشن بنا تھا, فیض آباد دھرنے والا پر کمیشن بنا تھا. آپ کا قاضی صاحب نے خود یہی ہے نا. اب دیکھیں یہاں کیا ہوتا ہے, یار قاضی چلے صاحب مان لیتے ہیں کمیشن بن گیا, جی کمیشن بنا دیا جی, یا رکنی کمیشن بن گیا. قاضی صاحب نے کہا جی کہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس جسے TOR کہتے ہیں وہ کیبنٹ بنائے گی. کیبنٹ ایک فریم کرتی ہے 4 کوسچن. کیا ان 6 ججز نے, میری ایک بات سنیں نا, آپ کے کیا ان 6 ججز نے پیراگراف جو شروع ہو رہا ہے ان 12 صفحات کا, اس میں انتظامیہ کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کرا کہ ان کی بھی انٹرفیئرنس ہے؟ میں سر مغل صاحب اسی طرف آ رہا تھا. انہوں نے جو پیراگراف اس کے سربراہ ہوتے ہیں وزیر اعظم, انہوں نے سٹارٹ کیا جناب جسٹس شوکت صدیقی والے معاملے سے. اب دیکھیں قاضی صاحب 4 دن پہلے جسٹس شوکت صدیقی کا فیصلہ دیتے ہیں. 4 دن پہلے وہ کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل تحقیقات کرنے کا حق رکھتے تھے اور تحقیقات کر سکتے تھے. صحیح. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا, انہوں نے کہا جی کمیشن بنائے. اچھا وہ ٹرمز آف ریفرنس کی بات کر رہا تھا. اب ٹرمز آف ریفرنس کیبنٹ نے بنانی ہے. کیبنٹ کوسچن فریم کرتے 4. اب 4 کوسچن وہ ججز کو کیا ایویڈنس لایا, یا ایویڈنس آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہیں جو آپ نے اس وقت کی تھی, اس طرح کا کرتے ہیں تو کمیشن تو اسی میں کھیلے گا نا. بالکل صحیح. یہ کنفلکٹ ہے. یہ بہت بڑا سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑا انوکھا فیصلہ کیا آج کہ جن کے جو فریاد آپ کے پاس لے کر کے جن کے خلاف انہی کو آپ نے سربراہ بنا دیا کہ آپ جو ہے ان کی انکوائری کریں. صحیح. عجیب و غریب قسم کا فیصلہ. اچھا رات کو جو اجلاس ہوا سپریم فل کورٹ اجلاس ہوا جو, اس میں 2 گروپ آمنے سامنے آ گئے تھے ججز کے, اور آج کا جو اجلاس ہوا اس میں بھی یہ کہا گیا, معزز جج ہمارے بڑے ہر دل عزیز جج ہیں, وہ بالکل سامنے آ گئے قاضی صاحب کے بات. ویسے ان کی جو قانونی ہے کہ ہائی کورٹ میں کمیشن, دنیا بھر کے کمیشن پاکستان کے ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتے ہیں, وہ کمیشن ختم بھی ہوتے ہیں وہاں پہ. یہ الٹا انہوں نے کمیشن بنا دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے جی چیف جسٹس صاحب, آپ بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عدلیہ چیف جسٹس صاحب اپنے زیر نگرانی, سپریم کورٹ کی زیر نگرانی ایک اگر سپریم کورٹ سے ایک سینئر جج لے لیتے کوئی بھی, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کو چھوڑ دیتے, کیونکہ سارے اس میں تو کمپلینٹ ہے نا, ساری کورٹ ہی ہے. باقی 4 جو بلوچستان ہو گیا, لاہور ہو گیا, پشاور ہو گیا, سندھ ہو گیا, اس کی 4 سینئر جج لے لیتے جی. 4 وہ جج بٹھاتے کنونشن کرتے, ان کے اوپر وہ ایک بٹھاتے سپریم کورٹ کا جج, اس پر کنونشن کرتے, یا اگر کمیشن بنانا تھا تو ان پر کمیشن بناتے جو آزادانہ تحقیقات کرتا کہ آیا جو بڑے دیکھے. کل اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ بڑے سیریس یہ چارجز ہیں, ایک چارج شیٹ ہے نا جی عدلیہ کے, لیکن قاضی صاحب نے ان ججز کے مورخ لکھے گا کہ جب قاضی صاحب کے اپنی قبیلے کے اپنی برادری کے جج انصاف مانگنے کے لیے گئے تو قاضی صاحب نے انہیں انہی لوگوں کے پاس بھیج دیا
جن کے خلاف وہ الزامات کی یعنی کہ قاتل کے پاس مقتول جائے انصاف لینے. ہاں قاتل کے پاس مقتول جائے انصاف لینے کے بتا. یہ میں نے مثال دی. ہاں ایس بل یہ 100% آپ کی مثال درست ہے نا. مجھے یہ جن پر الزام ہے، جن پر کہا گیا ہے کہ یہ لوگ مداخلت کر رہے ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، انہیں کی طرف واپس بھیج دیا گیا کہ یہی آپ کو انصاف ویسے مغل صاحب آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی 3-4 دن پہلے کی سماعت ہو رہی تھی تو اس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ جو ججز صاحبان ہوتے ہیں نا وہ انتظامیہ سے ایگزیکٹو سے دور بھاگتے ہیں، ان سے ملاقاتیں نہیں کرتے. بالکل، یہ میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھا. ٹھیک ہے، یہ اگر ایک میرے آپ کی بات سے یہ اگر عمران خان جا کے اس وقت کے چیف جسٹس سے کسی معاملے پر ملتے تو انہی لوگوں نے گھنگرو نہیں توڑ دینے تھے ناچ ناچ. گنگو آج تو اسلام آباد آج سب کچھ مطمئن ہے کہ بھائی جان کور کمیٹی کا اجلاس جا تھا. کے کور مل رہے کمیٹی ہیں. کا اجلاس تھا نا اصل میں کور کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں ممبران بھی شریک تھے. کور کمیٹی کے شہباز شریف صاحب کور کمیٹی کے سربراہ تھے نا. آج یہ تو وزیر قانون ملے، اٹارنی جنرل میں دیکھیں میں وہی ہے جی وہ جا کر ملے. اب دیکھیں دنیا بھر کی جو جوڈیشری ہے، آپ ایک کتاب میں ریفرنس آپ کو دوں گا اس کتاب کا اگر آپ اجازت دیں. اجازت ہی آپ. الطاف قریشی صاحب نے کتاب لکھی تھی ملاقاتیں کیا. اس کتاب میں انہوں نے جسٹس عمود اور بڑے نیک نام جج تھے وہ جسٹس عمود الرحمان، بہت نیک نام جج. جسٹس اقبال حمید الرحمان کے والد صاحب جی، انہوں نے ان سے انٹرویو کیا تو نہیں جسٹس کارنیلیس سے انٹرویو کیا تو انہوں نے جسٹس کارنیلیس نے کہا جی کہ پوری ویسٹ میں امریکن جو جوڈیشری ہے نا ان کی جو سوشل لائف ہے نا وہ کٹ کے رہ جاتی ہے. ایون وہ اپنے فیملی سے ممبر اپنے بھائیوں سے بھی نہیں ملتے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ قاضی صاحب کہتے ہیں. آج لوگ میں سمجھ رہا تھا اچھا صبح ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا یار کہ قاضی صاحب نے ملاقات کے لیے بلایا ہوگا. نہیں وہ کہہ رہے تھے نہیں جی یہ تو استدعا کی ہے جناب قبلہ شہباز شریف پردھان منتری شہباز شریف صاحب نے قاضی صاحب سے. تو پھر انہوں نے ان کی استدعا کو منظور کرتے ہوئے کہا کہ آپ آئیں تشریف لائیے حضور ہمارے پاس. لیکن وہ ہمیں پتہ چلا کہ استدعا اس طرف سے کی گئی تھی. اچھا قاضی صاحب نے کہا کہ حضور یار آج اعظم نذیر تارڑ نے پریس کانفرنس میں کہا نا ہم صبح یہ ڈسکس کر رہے تھے چیز ہمیں خبر ملی تھی کہ یہ ہوا ہے لیکن اعظم نذیر تارڑ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کل ہم جا کر ملے جناب قاضی القضاء قاضی فائزہ صاحب سے. انہوں نے کہا جی کہ میری خواہش ہے کہ پرائم منسٹر صاحب مجھے ملے. انہوں نے استدعا کی اس ملک کی عدلیہ کا خرامہ ان سے ملاقات کے لیے آئے اور آج قاضی صاحب نے اب دیکھیں قرون اولا کا دور اگر پڑے نا مغل صاحب تو حق میں وقت قاضی کی عدالت میں جاتا ہے خود کو سرنڈر کر کے اپنے اوپر لگنے والے الزامات داغ دبے کی صفائی دینے کے لیے جاتا ہے اور بری ہوتا ہے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہوا مغل صاحب کہ آج قاضی وقت نے عدلیہ کو گروی رکھتی ہے گروی کا سرنڈر کر دیا جناب. وہی ہوتا ہے نا اس کو بے لباس کر دیا عدلیہ جوڈیشل کونسل کہ چلے بھائی ہم آپ کو باندھی بناتے ہیں. یہ 47 سے باندھی بنی ہوئی تھی عدلیہ یہ ناچ رہی تھی. ابتدا کی تھی قاضی منیر نے اور انتہا کی بلندیوں پر پہنچے جناب ہمارے قاضی القضاء آپ کے ہر دل عزیز منصف اعلیٰ میرے ہر دل عزیز قاضی القضاء جناب. انہوں نے زنجیروں سے باندھ کر دیا کہ پھینکا کہ یہ لے جی آپ اس کے ساتھ جو مرضی اشر کریں. مجھے بتائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں کا کام کیا ہے؟ اگر جج کو کوئی مسئلہ ہے کوئی کمپلین ہے تو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اس پر کمیشن بنتے ہیں یا سپریم جوڈیشل کونسل یار میں صرف ججز کے کیس ہی ہوتے ہیں یا ان کی کمپلینٹس بھی ہوتی ہیں؟ 4 دن پہلے جسٹس شوکت صدیقی کا فیصلہ پڑھ لینا جی. اسی میں قاضی القضاء قاضی فائزہ صاحب لکھتے ہیں جی کہ پیراگراف میں کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل جب شوکت صدیقی نے اپنی کمپلینٹ دائر کی تو انہوں نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے. وہ تحقیقات کر سکتی تھی سب کچھ کر سکتی تھی. آج اسی سے بپر کے المیہ مغل صاحب ہمارا کیا ہے. میں آج بھی دوستوں کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا مختلف ویراگ میں بڑے ملاق نہ کیا کہ جب سے قاضی القضاء جناب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب قاضی القضاء بنے ہیں ان کے ہر کول میں کول و فعل میں تضاد ہے. یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. جے آئی ٹی پر سوالات اٹھاتے ہیں خود بناتے ہیں
کمیشن پر سوالات اٹھاتے ہیں، خود بناتے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل میں فیصلے میں لکھتے ہیں، پھر خود بنا دیتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کا اختیار ہی نہیں ہے ان کے. یا دیکھیے یہ مول صاحب بہت بڑا المیہ ہے. ہوگا کیا میں سر؟ یہ کہتا ہوں کہ انسان ہوگا، یہ کوشچن ہے ہوگا کیا. یہ کٹا جو کھلا ہے نا، کٹا نہیں کہیں صاحب، جسے چوٹا کہیں، چوٹا سمجھتے نہیں کیا ہوتا ہے؟ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کھلارا پہ گیا، کھلارا پہ. یہ جو چیزیں بکھر گئی ہیں، اگر کسی کی یہ کچھ سمجھتا ہے نا کہ یہ ججز معاملہ وہ کہتے ہیں کہ کمیشن بن گیا، مٹی پاؤ والی بات نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. یہ معاملہ بہت طول پکڑے گا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ججز ان کو برطرف کریں گے تو پھر یہ جائیں گے سپریم کورٹ میں، پھر یہ وہ طوفان مچائیں گے کہ دنیا دیکھے گی کہ کیا ہوگا. یہ اب معاملہ سلجھنے والا نہیں ہے. دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ 6 ججز نے جو چارج شیٹ کیا ہے انتظامیہ کو بھی اور خفیہ اداروں کو بھی، قاضی صاحب نے تو اپنے اختیارات سرنڈر کر دیے ہیں. اب اس کمیشن پر کون سا ایسا پاکستان کا ہیرا ہے جو آ کے بیٹھے گا، اور حاضر سروس ججز نے جنہوں نے سچ لکھا ہے، ثبوتوں کے ساتھ لکھا ہے، ان کی وہ تحقیقات بھی کرے گا اور پھر فیصلہ بھی کرے گا. بہت شکریہ بشار راجہ صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.